बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िंदगी में इंसान के साथ बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी पेश आ जाते हैं जो इंसान की सोच से बालातर होते हैं। इसी तरह का वाक़या एक डॉक्टर के साथ पेश आया जो कहते हैं कि मेरा नाम सफ़िया है और मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हूँ। वो कहती है कि मेरा डॉक्टरी के शोबे में 18 साल का तजर्बा है। मैंने ज़िंदगी में आज तक इस तरह का वाक़या नहीं देखा। वो कहते हैं कि मेरे पास एक लड़की आई जिसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 10-11 साल होगी। वो हमल के साथ थी और मेरे पास ऑपरेशन कराने आई। मैंने ऐसी लड़की आज तक कहीं ना देखी थी। वो बहुत ही कम उम्र बच्ची थी और उसके साथ ही ये सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई, थोड़ी देर बाद ही लोगों को उसकी बजाय मेरी चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो निहायत ही दिल दहला देने वाला था। खौफ के मारे मुझे चक्कर आया और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही गिर पड़ी। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर सारे अस्पताल वाले हैरान होकर भागते हुए आए कि डॉक्टर सफ़िया को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे और मुझे संभाला। होश आने के बाद मैंने डॉक्टर की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 6 घंटे के प्रोसीजर के बाद इस केस को हैंडल किया। मुसलसल 6 घंटे तक हम सब लोग परेशान और हैरान थे। ये हमारे हॉस्पिटल का ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा मुआवजा था। मेरे एक सीनियर डॉक्टर कहते थे कि मुआवजे हॉस्पिटल में ही होते हैं, मगर उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन आज वाकई यकीन हो गया, क्योंकि जब मैंने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 100। नाज़रीन, आज एक आम सा दिन था। मैं अपने साथी डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी। फ़िलहाल कोई केस न था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। मैंने आया से कहा कि चाय ऊपर रख दे और साथ ही खाने के लिए कोई चीज़ मंगवा ले। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे। अस्पताल तो यह बहुत बड़ा था, मगर उसके पास एक गांव था। अस्पताल में अजीब व गरीब किस्म की औरतें आती थीं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता था। ऐसी ऐसी औरतें भी आती थीं कि जिनको 4-5 महीने तक ही पता नहीं होता था कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है, और उनके इसके बाद पता चलता। हमने तो आज तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया, क्योंकि हमारी सास नहीं करवाने देती, और कुछ औरतें तो ऐन वक्त पर आ जाती कि बस आज ही हमारा डिलीवरी है। ना उनके टेस्ट हुए थे, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड, और ना ही उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते थे, और वो सीधे हमारे पास आके बैठ जाती थी। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ यही बात कर रही थी कि ऐसी औरतों को आगाही कौन देगा। उसने कहा कि वो सब तो ठीक है, मगर अभी यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर हम मौजूद हैं। अगर कोई केस आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा कि नहीं आएगा कोई केस, मुझे नहीं लगता। अगर आएगा तो हैंडल कर लेंगे। मुझे क्या पता था कि आज हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला है। वो लड़की जब अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की माँ बनने वाली है। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। वो एक साइड पे बेंच पर बैठ गई और उसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाले मेरे पास आए और उसने कहा कि डॉक्टर साहबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने कहा कि किसका? तो उसने कहा कि वो जो सामने लड़की बैठी है ना, उसका। मैं चाय पी रही थी, चाय गोया मेरे मुंह से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि इस लड़की का केस? क्योंकि जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो बहुत ही कम उम्र थी, तो हैरान रह गई। ये गांव था, यहाँ पे कम उम्र लड़कियों के केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन ये मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि सारी रिपोर्ट बना और फाइल बना के मुझे बताओ। और उसने कहा, जी बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है। उसका तो अभी तक ना ही कोई टेस्ट हुआ और ना ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। बस वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि अच्छा चलो पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं ये मामला देखती हूँ, तुम वार्ड में राउंड लगा लो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि केस नॉर्मल ही हो गया। उसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे जैसे डॉक्टर अपनी बातें करते हैं। वो लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, और फ़ौरन ही मैंने पूछा कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी हो गई है। तो उसके जवाब में वो कुछ ना बोली। भला उसमें शर्माने की क्या ज़रूरत थी। उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरी हुई है, बहुत डरती है इन चीज़ों से। दिल में सोचने लगी कि अब इसका डरपोक नहीं, बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने उनको कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, परेशान ना हूँ, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठें। मैं इस लड़की को अंदर लगी और अल्ट्रासाउंड करने लगी। अभी तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी और 2 महीने बाद मेरी शादी थी।
میں نے زندگی میں آج تک نہ تو کوئی بڑا کام کیا تھا اور نہ ہی کچھ عجیب دیکھا۔ بس میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور میں بن گئی۔ میرے گھر والوں کے پاس پیسے لگنے تھے اور ان کے پیسے لگ گئے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی، انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا۔ اور میری زندگی سیدھی سادی تھی۔ جس آدمی سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ ہماری پوری زندگی اس شیڈول کے ساتھ چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں ہی نکل جائیں گی۔ ابھی میں چیک کرنے والی تھی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں باہر شور مچانے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے، عورت کیوں شور کر رہی ہے؟ نرس نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اندر آنا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے کہو کہ اس کا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، آخر اس نے الٹرا ساؤنڈ روم میں آ کر کیا کرنا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی تو باہر لے کر آ رہے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے، وہ ضد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہ کرو، بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اور اس لڑکی کا اس سے پہلے کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ شاید اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اب ایک الٹرا ساؤنڈ تو کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ کیسے کیس نارمل ہوگا یا آپریشن سے۔ اس عورت کو کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ لڑکی بھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ الٹرا ساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر میں کس سے کیا پوچھ رہی تھی اس بیچاری کو کیا پتہ، وہ تو خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے تو باتوں باتوں میں پوچھا، میں نے کہا شوہر کیا کرتا ہے؟ تو اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ بس لگتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی اور اب میرے ڈرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا پہلے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا اور پھر میں نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں باہر ایسے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی، میرا جیسے میٹر ہی شارٹ ہو گیا ہو، ایسے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھ پہ کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میرا دماغ سمجھنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھا۔ میں نے جاتے جاتے نرس کو بمشکل صرف اتنا کہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں جانے نہ دینا، تو اس کے لیے ورنہ اس کے لیے برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی ڈاکٹر ارم کو جلدی تلاش کیا اور وہ بھی میری حالت دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، تو میرا دماغ تو اس وقت فل گھما ہوا ہے، تم بھی جا کے دیکھ لو۔ میں نے جو دیکھا وہ واقعی ہے۔ اس نے کہا کہ 1 منٹ صفیہ، 1 منٹ صبر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو عجیب سی حالت میں آئی ہو۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت میرے سے تو کم ہی بری تھی، مگر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، پاس کے ہاسپٹل سے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کے بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اور ادھر اس کی ماں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے نرس کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کرواؤ، میں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹر کو فون بھی کرو۔ ہمیں ڈاکٹر کی پوری ٹیم کی ضرورت ہے، کم سے کم بھی 10 سے 12 ڈاکٹر چاہیے۔ ارم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تم جا کے اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے پوچھا ماں جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے کہا ہاجرہ بی بی، آپ تم سے جو پوچھو اس کا سیدھا جواب دینا ہے۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ، کیونکہ اس کے شوہر کا یہاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا جی شوہر کا کیا کام ہے؟ یہ تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیا کرے گا؟ یہ تو عورتوں کا ہاسپٹل ہے، تو اس نے یہاں پہ آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ بالکل ویسی عورت لگ رہی تھی جیسے گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں، جسے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ تم اس بچے کی ماں ہو یا ساس؟ تو اس نے کہا میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کی ساس نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، اور اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا؟ جب میں نے 2 سے 3 دفعہ کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ تو اس نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ پھر میری اس سے فون پہ بات کرواؤ، میرے پاس باہر کے ملک کے کال کرنے کا پیکج ہے، تو مجھے نمبر بتاؤ، میں کال کرتی ہوں۔ مگر وہ مزید ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ نہیں وہ باہر نہیں ہے، وہ اسی ملک میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ میں نے کہا کہ عمر کم تھی اس کی، تو یہ سب کچھ ہونے نہ دیتی، آپ کو کیا بتاؤں، بس آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں۔ اس کی عمر کم تھی، ورنہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ ہونے دیتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کچھ برا ہوا ہے کیا؟
تو اس نے کہا ہاں بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، اس کا ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی لمبی کہانی ہے، بس آپ میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ۔ میں ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹر کو میسج کر کے انفارم بھی کر رہی تھی۔ اس حالت میں کسی کو شارٹ نوٹس پہ بلانا بالکل بھی آسان نہ تھا، مگر وہ لوگ ابھی آ رہے تھے اور باقی انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے، ایک طرح سے جیسے ایمرجنسی سی لگی ہوئی ہو، کوئی ادھر جا رہا تھا اور کوئی ادھر۔ ڈاکٹر ارم بھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مجھ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں، اور میری بیٹی روبینہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے۔ میں نے سوچا ہم لوگ غریب ہیں، چلو گھر کا گزارا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے اس گھر میں کام کرنے دیا، چلو 4 پیسے ہی آ جائیں گے۔ ویسے بھی عورتوں کو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں میری بیٹی کام کرتی تھی اس گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اسی لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے، مگر وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں، وہ اپنی روبینہ کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، بے ضرر سا آدمی ہے، بیٹی کو اس کے گھر میں کام کرنے دیتے ہیں۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، میری بیٹی کا بڑا خیال رکھتی تھی، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ میری بیٹی کو واپس گھر چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بڑی بری تھی اور اس کو شدید تیز بخار تھا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ بس اسی طرح دن گزرنے لگے اور اس کی مالک نے ایک دن زیادہ پیسے بھیج دیے، تو ہم نے بھی سوال نہ کیا اور چپ کر کے اٹھا لیے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تھوڑے پیسے زیادہ بھیج دیے ہیں، آپ لوگ اپنا گزارا کر لینا، ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غریب بندے تھے، ہاتھ میں پیسے آئے تو بس چپ کر کے بیٹھ گئے، مگر مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ جب میں نے بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا اور آج تک پوچھ رہی ہوں، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سب کچھ چھپاتی رہی اور گاؤں کی کسی نرس اور آبائی ڈاکٹر سے اس کو دوائی لے کے دیتی رہی، مگر اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے بھی بڑی باتیں سنائی، اب وہ بھی ناراض پھر رہا ہے۔ یہ سب کرتے کراتے مہینے گزر گئے۔ آج یہ کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں اسے لے کر ہسپتال آ گئی ہوں۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ جس جگہ پہ کام کرتی تھی اس عورت کا نام اور نمبر بتاؤ، تو اس نے مجھے نام اور نمبر بتا دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہی ہے۔ تمہیں اتنی کم عمر لڑکی کو کام کے لیے کسی کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ باقی سارے ڈاکٹر پہنچ گئے تھے، پورے 16 ڈاکٹر تھے، وہ سبھی حیران تھے۔ سارے ڈاکٹر پہنچ گئے تھے اور اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میں نے جب ان کو لڑکی کے بارے میں بتایا تو ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج تو ہم سب کے ایک امتحان ہے، آخر یہ کیس کس طرح ہینڈل ہوگا۔ ہم سب لوگ اپنے کام میں لگ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ کرتے کراتے مسلسل 6 گھنٹے گزر گئے، اور تب کہیں جا کر ہم اس لڑکی کے اور بچوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ وہ 10-11 سال کی عمر کی ہی تھی، بہت سارے بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب ہم لوگ ہسپتال میں تھے اور یہ سارا کیس چل رہا تھا تو بچے اس آپریشن تھیٹر سے ایسے باہر آ رہے تھے جیسے اندر ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 20 عورتیں بیٹھی ہوں اور ان سب کے ہاں ولادت ہو رہی ہوں، کیونکہ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام روبینہ تھا، جس کو اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بھی علم نہ تھا، اور اس کی ماں بھی الٹی سیدھی کہانی سنا رہی تھی، اور بقول اس کی ماں کے اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا تھا۔ اس نے آج پورے 11 بچوں کو جنم دیا تھا، جس سے کچھ بچوں کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، جبکہ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن ان کو بھی وہاں سے لے جایا گیا۔ بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی، ساری ایمبولینس کو ہائر ہونا پڑا، سب ڈاکٹر نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے زیادہ پریشر تو مجھ پر تھا کہ یہ کیس میرا تھا۔ روبینہ کی حالت بھی ابھی کوئی اتنی اچھی نہ تھی، ابھی ہم اس کو شفٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ICU میں تھی، مگر خطرے سے باہر تھی، اور اسے اس آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں کم سے کم بھی 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گیا کہ سارے بچے ٹھیک ہیں، اور ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام بھی بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کر دیا تھا۔ یہ دن میرے لیے بہت لمبا تھا۔ اس سے اگلے دن اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔
میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال کرو اور بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بھی بری طرح رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر پر یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسی پاگل کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ اصل بات پر پردہ رہے، اور اب وہ اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہاسپٹل سے ڈاکٹر صفیہ بات کر رہی ہوں، اور آج میرے پاس روبینہ نام کی لڑکی کا کیس آیا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی تھی نا، اور آپ نے اسے گھر سے اچانک نکال دیا، اور اس کے مہینے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ آپ مجھے جواب دیں کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آج کل تو ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر میں کام نہیں کرتی۔ ہاں، میرے گھر ایک لڑکی ضرور کام کرتی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام روبینہ تھا، مگر مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کے بہت ہی غلط قسم کے کام ہیں، اس لیے میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی پاگل بیٹا بھی ہے؟ تو وہ بولی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا بالکل بھی پاگل نہیں ہے۔ میرے ایک نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے آپ کی طرح ڈاکٹر بن رہے ہیں اور امید ہے کہ ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ لگتا ہے آپ نے کسی اور کو فون کرنا تھا اور آپ نے مجھے کر دیا۔ ایک بیٹا میرا پولیس میں ہے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور اگر وہ حاضرہ آپ کے پاس بیٹی آپ کو یہ الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہے تو مجھے فون کرنے کے بجائے اس سے بچ کے رہیں۔ اسے اپنے گھر میں کام نہ دیجیے گا، بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے ڈاکٹر سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، مگر وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانی ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ سکیں، نہیں تو ان بچوں کو یہ عورت تو کیا کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت ہے جس کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ صدقہ وغیرہ دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، مگر اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے فائل میں بھی بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی کسی کے دستخط ہوئے، اور اتنی بڑی سرجری بھی پرفارم کر دی۔ ڈاکٹر ذرا سینئر تھے، جب انہوں نے فائل دیکھی تو پوچھا کہ اس لڑکی کے شوہر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی، جس پر ڈاکٹر مجھ پر برہم ہونے لگے۔ سب ڈاکٹر نے یہ ارادہ کیا کہ بچوں کے بارے میں میڈیا کو بتا دیا جائے، باقی بچوں کے باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے تاکہ لوگ ان کی مدد کر سکیں، نہیں تو اتنے سارے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ڈاکٹر نے اس ننھی سی بننے والی ماں سے پوچھا کہ اب تمہارے ہاں اتنے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خیال کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں؟ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس کو جو بات کہتے تھے وہ کہتی تھی کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی بھی بہت سخت ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتوں کو آگاہی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ڈاکٹر کا کام چھوڑ کر پہلے ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا اور سمجھانا چاہیے تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کام کھانا پکانا یا گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا، اس کو جو کام ہمارے اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے سونپا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہوگا۔ جس لڑکی کو اپنے آپ کا پتہ نہیں تو وہ آگے چل کر اپنے بچوں کا خیال، بچوں کی تربیت کیسے کر سکے گی؟ جب اتنے سارے بچوں کے بارے میں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک خبر پہنچی تو بچوں کا خرچہ ایک بڑے سے ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھالیں گے۔ وہ سارے بچوں کو بھی وہیں لے گئے اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ ماں بیٹی اکیلی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں تو تمہارے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اس بات پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خیر، ان کو اس ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔ بچوں کے وہاں پہ اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور اس کی ماں اور اس لڑکی کے فیصلے سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ کچھ بچہ اگر کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے سارے بچوں کو وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ مگر ابھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ان بچوں کا باپ کون تھا، یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی تھی، اور جب یہ بات سامنے آئی تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے، ہمارے دماغ
जैसे फिर से मफलूज हो चुकी हूँ और मेरी हालत तो फिर से पहले जैसी हो गई थी। जैसे ये जानकर हुई थी कि इस कम सिन बच्चे के पेट में पूरे 11 बच्चे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि हमें ये बात उस वक्त पता नहीं चली थी। वो लड़की, उसके बच्चे और लड़की माँ के साथ ट्रस्ट में चली गई, और जब उस लड़की की हालत ठीक हुई तो वहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया था। वो लड़की जवान थी, इसलिए ज़ख्म जल्दी भर गए थे और बॉडी फिर से ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद कौन किसके बारे में पूछते हैं, हमारे हॉस्पिटल में और भी हज़ारों मरीज़ आते थे। अब हम अस्पताल से जाने के बाद तो किसी से नहीं पूछते थे कि वो ठीक है या नहीं। अगर उनका कोई मसला होता तो वो ख़ुद ही हॉस्पिटल में आ जाते थे। मगर मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए मैंने उनके बताए गए पते पर चली गई। वो लोग तो वहाँ पर नहीं रहते थे, मगर उनके बारे में मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछा कि ये दोनों माँ बेटियाँ कैसी थीं, और जब मैंने थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि वो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उन्होंने कहा कि इसका बाप ज़िंदा है, यानी कि रुबीना के बच्चों का बाप उन्हें छोड़ के चला गया है, क्योंकि उन दोनों माँ बेटों के काम ही ऐसे थे। कसूर इसमें लड़की का नहीं, वो बेचारी मासूम है, मगर सब कुछ उसकी माँ का किया धरा है। उनके पास पैसे कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए ये वो काम करती थी जो औरतों को नहीं करना चाहिए। ये अपनी बेटी को भी खुद ही मजबूर करती थी, और उसकी बेटी कम उम्र थी, खूबसूरत थी। तमाम लोग उसकी बच्ची के दीवाने हो गए। ये उसका फ़ायदा उठा रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं से सुनी सुनाई बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप जिससे भी चाहे पूछ लें। तो बात तो कुछ ऐसी ही लग रही थी। जिस औरत से मैंने फ़ोन पे बात की थी, उसने भी यही कहा था कि इसका मतलब है कि हाजरा बीबी जितनी सीधी नज़र आती थी उतनी सीधी थी नहीं। यह सब कुछ जानने के बाद मैं ट्रस्ट में चली गई। मैंने वहाँ जाके उससे पूछा। वो औरत इतनी ढीठ थी कि अभी भी कह रही थी कि नहीं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि उस लड़की के बच्चों का बाप कौन है, तो वो चुप हो जाती थी। फिर मैंने रुबीना से बात की और उसने मुझे एक एक लफ्ज़ बता दिया। वही बात थी जो मोहल्ले वाले बता रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो भी रोने लगी। मैंने कहा कि आप तो यहाँ पे महफूज हो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से ले जाने लगे तो तुमने जाना नहीं है। अगर आपको कोई मसला हो तो जो आप यहाँ काम करती हैं आपने उनको बता देना है, और कहीं पर भी नहीं जाना। वो ये इस ट्रस्ट की इंचार्ज थी। मैंने उनको भी सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि इसकी माँ को यहाँ से बाहर तो नहीं फेंक सकते, मगर इस पर नज़र रखेंगे कि बच्चों का भी ख्याल करेंगी। अभी तक तो 2 बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर दिया गया था, और रुबीना ने ख़ुद भी अपनी गोद में बच्चा पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी और खुश थी। शायद उसे सारी बातों के बारे में इल्म ही नहीं था। उसका मतलब ये है कि इन बच्चों के बाप का कोई पता ही ना था कि रुबीना की माँ ने उससे यह सब कुछ कराया था। मगर ये कहानी एक सच्ची कहानी है और हम सब के लिए इबरत का निशान है। इस माशरे में क्या कुछ हो रहा है, आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे कि लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या गरीबी की वजह से या फिर पेट की वजह से? क्योंकि पेट तो खाना मांगता है और खाना मुफ्त तो मिलता नहीं। अगर अमीर लोग अपनी आमदनी में से गरीबों के लिए कुछ हिस्सा निकाल लें तो शायद इस तरह के हालात पैदा ही ना हों और हमारा मुआशरा इस तरह की बुराइयों से बचा रहे। मुआशरा किसी हद तक ठीक हो सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि हाजरा मजलूम है और उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया है। उसने मजबूरी में नहीं किया और ना ही वो मजलूम है, मगर वो हमारे मुआशरे का नासूर है जो ऐसा ऐसा सारे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। तो खुदा रा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, हमसायों का ख्याल रखें ताकि इस तरह के होने वाले बुराइयों से बचा जा सके। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।